अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जी, मेरी आवाज आप सब तक सही पहुंच रही है? चैट पर लिख के बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वीक्स गैप, एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग क्लास में एक दूसरे से नहीं मिल सके। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी सी खराब ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू स्पीक। तो इंशाल्लाह आज की क्लास जो होगी, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आएगी। एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं प्रॉपर तरीके से बात कर सकूं। फ्लू की वजह से थोड़ी आवाज बैठ गई है। कैसे हैं आप सब लोग? जी बिल्कुल, आप सबकी दुआएं चाहिए। मेरी आवाज अभी तो बहुत अच्छी है रजीका, इससे पहले बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए आप लोगों की क्लास भी नहीं हो पाई और काफी बड़ा गैप लगता है। अब तक जो पीछे पड़ा था सबको याद है? क्योंकि आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं स्टोरी में से। जी, आप लोग बताएं कि पीछे जो कुछ अभी हमने याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी में फैमिली डायनामिक्स ली है, क्या सबको याद है या सब कुछ भूल गए? चलें, सिर्फ टॉपिक्स लिख दें। वेरी गुड आरिफा। सिबलिंग राइवलरी पढ़ी थी हमने ला 2 वीक्स पहले। और उससे पहले इस सिबलिंग राइवलरी से पहले हमने क्या पढ़ा था? फैमिली डायमेंशंस पढ़ी थी। वेरी गुड रजीका। 2 ही क्लासेस हमारी हुई थी और फिर बीच में 2 हफ्ते का ब्रेक आ गया। आज का टॉपिक जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली की स्टोरी या फैमिली डायनामिक से ही लेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ एंगर मैनेजमेंट कैसे करें। और उसका सलूशन है पेशेंस, यानी सब्र। वो सब्र कहाँ से लाएं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने साथ थोड़ा नोट पैड या पेन लेके बैठें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कराती हूँ। जी, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। रिकैप की जरूरत तो नहीं है ना? हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज के टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस कर सकें। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट क्लास में नहीं था, फिर वो अपने कोलीग से राब्ता करे। आप लोग हेल्प करें, जो भी लास्ट क्लास जिसने मिस की थी। आपस में, मेरे ख्याल में इस क्लास के पार्टिसिपेंट्स को आपस में भी कनेक्शन रखना चाहिए। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनमें जेलसी क्यों पैदा हुई थी और सिबलिंग राइवलरी क्या होती है, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस सिबलिंग राइवलरी को किस तरह हैंडल किया था, हमने ये वाली चीजें डिस्कस की। आज इससे पहले जो हम देख रहे थे वो सिबलिंग डायनामिक्स देख रहे थे, फैमिली में बहन भाइयों के बीच की जो डायनामिक्स होती है, जो पैटर्न्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होती हैं, किस तरह से वो उन रिलेशनशिप्स को हैंडल किया जाता है, पीछे हमने ये देखा था। आज हम पेरेंट और बच्चों के बीच में जो डायनामिक्स होती है, यानी फादर सन डायनामिक्स, आज हम उसको देखेंगे। एंगर मैनेजमेंट विद पेशेंस। तकरीबन इस आयत तक हम पहुंच चुके थे कि सबसे पहली क्लास में तो ख्वाब की बात हुई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, अपने बाप को सुनाते हैं। बाप और बेटे के बीच की जो मोहब्बत थी, जो एक खास फैमिली डायनामिक का वो पार्ट था, उसे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बच्चे, दूसरे बेटे जो हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेलस क्यों हैं। फिर उसके बाद वो प्लान करते हैं कि हम अपने बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से ही हटा देते हैं। तो आई थिंक 15 वर्सेस तक हमने स्टोरी शेयर की थी। वर्स नंबर 16 से आज हम देखेंगे कि फाइनली वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते हुए भी बच्चों के बीच में, क्योंकि नहीं चाहते कि कोई दुश्मनी पैदा हो,
وہ اجازت دے دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی، ایک طرح کی وہ کہتے ہیں ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جس کا ڈر ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کو، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ کنویں میں ڈال کے آ جاتے ہیں، تاکہ پہلے قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ نہیں، قتل نہیں کرو، ایک ویل میں ڈال دو، ڈارک ویل میں، کوئی بھی اگر راستے میں گزرا تو وہ اس کو اپنے ساتھ نکال کے لے جائے گا۔ یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے جو چل رہی ہے۔ اب یہ واپس گھر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سٹوری میں جو ڈسکرپشن، بہت ہی ڈسکرپٹیو سٹوری ہے، مطلب اس میں سینز ڈسکرائب کیے گئے ہیں، تو آپ اس یہاں پر دیکھیں کہ خاص طور پہ عشاء کا ورڈ آ رہا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تب واپس آتے ہیں ڈیلے کر کے، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان برے کام کرتا ہے۔ شیاطین، آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد آسمانوں پہ شیاطین کی فوجیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، تو رات کے وقت گھر آتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں، کس کنڈیشن میں آتے ہیں، اب وہ پورا ڈرامہ کریٹ کر کے کہ انہیں پتہ ہے کہ باپ جو ہے وہ انسیکیور ہے یوسف کے معاملے میں، اور اب جب یوسف نہیں ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اسے نقصان پہنچایا ہے، تو ڈرامہ اس لیول پہ کریٹ کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی ویک پوائنٹ نہ ملے، تو ایکٹنگ ہوتی ہے یبکون، روتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم سب کھیل میں لگ گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ بٹھا دیا تھا، ایک وولف بھیڑیا آیا اور اس نے انہیں کھا لیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ان یوسف علیہ السلام کی قمیص لا کے دکھاتے ہیں اور اس پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں یہ دیکھیں بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ اب یہ جو ڈرامہ ہے، آپ بتائیں یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دی ہے، پہلی چیز، خوابوں کی انٹرپریٹیشن، ڈریمز انٹرپریٹیشن، ان کی تعویل کا علم دیا ہے، نبوت دی ہے، اور اولاد یہ سب جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باپ کو چیٹ کر رہی۔ ہم ہر قدم پہ اپنے آپ کو رکھے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی چیٹنگ پہ کتنے ناراض ہوتے ہیں نا، کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا، تم نے اسکول کی بات چھپائی، تم نے فرینڈز کے بارے میں غلط بیانی کی۔ یہاں پر ایک پیغمبر ہے اور اس کے بچے اس سے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول، اس کی عزیز ترین اولاد کو وہ نقصان پہنچا کے، کیا مطلب ختم کر کے ہی آ رہے ہیں، اور آ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور مرنے کی خبر دے رہے ہیں اپنے باپ۔ صرف امیجن کریں، ایک بچے کی قمیص پہ خون، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، بچے کی نوز بلیڈنگ ہو جائے اور ڈراپ شرٹ پہ آ جائے، اس ماں کا دل کہاں پھٹتا ہے۔ بہت سے لوگ بلڈ نہیں دیکھ سکتے، آپ میں سے جو لوگ میڈیسن پڑھ چکے ہیں جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں بلڈ کو دیکھ کے۔ وہ اپنے باپ کو شرٹ دکھا رہے ہیں، سٹین ان بلڈ، اور کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے، پہلے تو اس چیز کو امیجن کریں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ And they brought upon his shirt false blood. Yaqub alayhi salam said, rather, your souls have enticed you to something, so patience is most fitting. And Allah is the one sought for help against that which you describe. ترجمے کو پڑھ کے نا اتنی بات خوبصورت نہیں لگتی، میں چاہوں گی آپ لوگ عربک کے الفاظ پہ غور کریں۔ سب سے پہلی چیز، ہم یہاں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اللہ نہ کرے جو ہمیں کوئی موت کی خبر ملے، سپوز ویسے ہی کوئی انجری ہو گئی بچے کی، اور بچے کی شرٹ لا کے کوئی ہمیں دکھائے کہ آپ کا بچہ زخمی ہو گیا، پہلے تو اپنے ماں کے دل کا حال دیکھیں، ہمارے ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، ہم پینیکی ہو جائیں گے، ہمیں آگے کی بات آدھی سنیں گے، آگے کی سنیں گے بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔
دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. پھر اگر سپوز سامنے والا یہ کہے گا کہ یہ سب ہم نے کیا ہے میری وجہ سے, تو پھر آپ اس شخص کے ساتھ کیا کریں گے, چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہی کیوں نہیں؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک تو یہ آپشن ذہن, ایک سچویشن, ہاں ٹھیک ہے, سچویشن بیسڈ اس کو بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ سچویشن ہو گئی. نمبر 2, دوسری سچویشن ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ گھر آیا ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ اپنے بھائی کو کہیں نقصان پہنچا کے آیا ہے, اور آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کے بچہ زخمی نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ اسے, آپ کا دوسرا بیٹا, سپوز 2 بچے آپ کے, دوسرا بیٹا آپ سے آ کے جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو یقین ہے اس بات, آپ جھوٹ بولنے پہ اپنے بچے کو کیا سزا دیں گے؟ چلے چیٹ میں لکھ کے بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. اگر آپ کو پتا ہو آپ کے 2 بچوں میں سے ایک بچہ جھوٹ بول کے اپنے بھائی کے بارے میں غلط بتا رہا ہے اور آپ کو پینک کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہٹ فرسٹ, جی سیما, اسکال, فائزہ بہت نرم ہے, اسکریم, جی صحیح. میرے خیال میں تو جو سیما نے لکھا ہٹ فرسٹ, بے اختیار ہو کے بچے کو مار تو لازمی پڑے گی, شاؤٹنگ ساتھ میں ہوگی. جی رافعہ, شاؤٹنگ بھی ہوگی, مار بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, مطلب کوئی بس نہیں چلے گا کہ کیا کریں. تو اب یہاں پر دیکھیں, بہت سی دفعہ ہمارے بچے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں پتا ہو جاتا ہے, ہم معلوم کر لیتے ہیں ان کے فرینڈس کو کال کر کے یا کچھ بھی, ان کا سوشل میڈیا چیک کر کے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ بچہ ہم سے جھوٹ بول. پھر اس کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, ہماری ماؤں, ہم ماؤں کا, ہم بچے کو ایکسٹریم لیول پہ ڈانٹتے ہیں کہ اس کو میں آج ایسا ڈانٹوں گی کہ یہ آئندہ ایسا کام نہ کرے, میں اتنا سیویئر ایکشن لوں گی کہ یہ کام نہیں کرے. تو یو آر یلنگ ایٹ یور چائلڈ, یو آر بیٹنگ اینڈ ہٹنگ ہم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارا بچہ ڈبل چلاتا ہے, ہمارے اوپر چلاتا ہے. He talks back, he rolls his eyes, وہ ڈور اس سے سلام کر کے اور باہر چلا جاتا ہے. اگر ٹین ایج بچے ہیں تو ان کا ریئیکشن تو یہی میں آپ کو بتاؤں ہوتا ہے, آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں, آپ نے اس کا کوئی جھوٹ پکڑ لیا, اب آپ اسے ڈانٹ رہی ہیں, وہ آپ کی بات پہ کبھی بھی یہ نہیں مانتی کہ میری غلطی ہے, وہ کہتی ہے ہاں میں نے جھوٹ بولا, لیکن وہ اس جھوٹ کو جسٹیفائی کرتی ہے اور آپ کے ڈانٹنے کو غلط قرار دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ زیادہ ڈانٹتے ہیں, آپ کے بچے آپ کے منہ پہ دروازہ بند کر کے باہر نکل جاتے ہیں, اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. لڑکے ہوتے ہیں تو گھر سے باہر, لڑکی ہوتی ہے کمرے میں بند, 3 دن تک ماں سے بات نہیں ہو رہی. اور اگر یہ سچویشن آئے دن ہو رہی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بچے اور ماں, یا میں ماں کہہ رہی ہوں, پیرنٹ کے بیچ میں بہت ڈسٹینس آ جاتا ہے, بات چیت کئی دن نہیں ہوتی ہے تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو خود دیکھ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں سلوشن نظر نہیں آ رہا. ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے. بچے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں, لیکن اندر سے وہ بھی صحیح نہیں ہوئے ہوتے. تو علاج کیا ہے وہ آج ہم یہاں دیکھیں گے کہ جب غصہ آئے تو اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے اور صبر کیسے کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم یعقوب علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم تو ہو ہی ایسے, تم ہو ہی جھوٹے, تم جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ قمیص پہ بلڈ ہے اور قمیص کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی. بھیڑیا کھاتا سب سے پہلے قمیص پھٹتی, تو انہیں بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام, ہی از ناٹ ڈائڈ, اللہ پہ بھی بھروسہ تھا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا تم لوگ بہت برے ہو, تم جیلس تھے, تم نے بھائی کو مار دیا, تم بری اولاد ہو,
بہتر تھا اللہ مجھے ایسی اولاد ہی نہیں دیتا. ایسا کوئی جملہ منہ سے زبان سے نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے اس کام کو جو تم کر کے آئے ہو بہت آسان بنا دی. مطلب تم ایک بہت ہی برا ایک ہینس ڈیڈ کر کے آئے ہو جو تم نے بڑی آسانی سے کر لی. تو اب جب اولاد اتنے ایکسٹریم لیول پہ بگڑ جائے کہ وہ اپنے ایک بھائی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ جائے اور باپ سے ایک پیغمبر سے جھوٹ بولے، تو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے ان کو ڈانٹا، میں نے ان کو مارا، میں نے ان پہ ییلنگ کی، تو ریزلٹ اس سے بھی برا ہوگا. اگر اتنی سمجھ ہمیں اس وقت آ جائے نا کہ ہمیں اپنے ٹین ایج بچوں کو، یہاں پہ میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کروں گی، ٹین ایج کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہاں پر ہر قدم پہ صبر کا آتا ہے. فصبر جمیل، اتنا خوبصورت جملہ یوسف یعقوب علیہ السلام بولتے یوسف علیہ السلام کے جدائی کا سن کے، فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس. جمیل خوبصورت چیز ہوتی. انہوں نے صرف صبر نہیں کہا، صبر اس کی صرف سامنے آ رہی ہے جمیل، کہ اب مجھے جمیل والا بیوٹیفل صبر کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ ایسا صبر انہیں کہاں سے آ گیا اتنا؟ ابھی ہم نے اپنے ریئیکشن دیکھے اور اب یعقوب علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھے. اس لیے آ گیا کیونکہ انہیں اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اب یہ جو سچویشن اس حد تک بگڑ گئی، اتنی بڑی آزمائش مجھ پہ آ گئی کہ میرا چہیتا بیٹا مجھ سے دور چلا گیا، یہ سب اللہ کا پلان ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں، آگے کچھ ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ المستعان اس ورڈ کو ہائی لائٹ کر لیں. اس قدر خوبصورت یہ ورڈ ہے اور اتنا پیارا اللہ کا نام ہے کہ میں آپ سب سے کہوں گی، اسپیشلی اپنی اولاد کے لیے، جب آپ کی اولاد آپ کو بہت تنگ کرے، جب آپ کی بات نہیں سنے، جب آپ کو پلٹ کے جواب دے، اپنی آنکھیں گھمائے آپ کے اوپر، منہ نیچے کر کر کے آپ کو برے برے الفاظ کہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اولاد کس حد تک بگڑ چکی ہے، اس وقت اللہ کو اس نام سے پکارے، اللہ المستعان. یہ وہ نام ہے کہ جب آپ کے اگینسٹ ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، جب آپ کے اگینسٹ برے ترین حالات اکٹھے ہو جائیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو کہ اب کروں کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہیں. اللہ کو اس نام سے پکاریں، اللہ المستعان. کر کے دیکھ لیں آپ. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آیت، اس لیے میں یہاں پر اب تک رکی ہوئی ہوں. فادر سنس، بیٹوں اور باپ کے بیچ کی ڈائنامکس کو اب آپ دیکھیں. اللہ نہ کرے یہاں پہ مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے کسی کی اولاد اور اس کے بیچ میں اگر یہ والی چیزیں ہیں جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اولاد ہر تھوڑے تھوڑے بات پہ آپ سے جھوٹ بولتی ہے، اولاد آپ کو دھوکہ دیتی ہے. ہوتا ہے نا، بچے آپ سے کہتے ہیں وہ میں ایگزام ہے، میں اپنی فرینڈ کے پاس جا رہی ہوں، پڑھائی کرنی ہے، اور پتہ چلا فرینڈ کے ساتھ جا کے باہر ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے. مس ٹرسٹ، آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اولاد آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی. ڈس لوئلٹی، لیک آف ریسپیکٹ، ہر بات پہ آپ کو پلٹ کے جواب آتا ہے. آپ ایک بات کہتے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کو پلٹ کے 10 جواب دیتی ہے. اللہ نہ کرے لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، کئی دن بچے آپ سے بات نہیں کرتے. تو یہ والے جو پیٹرن ہے، ڈائنامکس ہم نے کہا تھا نا پیٹرن ہوتے ہیں. اگر اس ٹائپ کی ریلیشن شپ ہے تو یہ بہت ہی سیریس میٹر. آپ کو اگر کوئی کاؤنسلر ملتا ہے، اسلامک کاؤنسلر، آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ہوتا یہ کہ بچہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، آپ اپنی کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر قرآن سے کاؤنسلنگ چاہیے تو پھر سورہ یوسف میں بہت سے لیسنز ہیں جہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا. ہم اپنی اصلاح
قرآن سے کر سکتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی اسٹائل سے کر سکتے ہیں. اس میں اب ہم اس ڈائنامکس میں دیکھیں گے کہ ایک ایج گروپ ہوتا ہے 10 سال کی عمر سے پہلے, ٹھیک ہے, بیفور 10 to 13 ایئرس آف ایج, بچے آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ جو کر رہے ہیں نا, آپ کچن میں کھڑی ہوئی روٹی بنا رہی ہیں, آپ کی بچی کہے گی مجھے بھی پکانی ہے. آپ کے چھوٹے بچے کو آپ وہ پلیٹو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس پہ بناؤ, جو آپ کر رہے ہیں آپ کا بچہ وہی کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے. اس وقت آپ جو کریں گے آپ کا بچہ وہی سیکھے گا. اور یہ بہت پیاری ایج ہوتی ہے, اس ایج میں بچے کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. لیکن after 13 years of age they want to be like their other friends and they want to be nothing like their parents. ان کے خیالات بدلنے شروع ہوتے ہیں ان کی ایج کے ساتھ ساتھ, تھوڑی انڈیپینڈنس ہی ان میں آ جاتی ہے. پہلے آپ انہیں ایک ڈانٹ لگاتے تھے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور وہ فوراً چپ ہو جاتے تھے. آفٹر 13 ایئرس آپ کتنی بھی ڈانٹیں لگائیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, وہ آپ کی نہیں سنیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتا جاتا ہے, اور بٹ بائی بٹ ہم اپنا کنٹرول کھوتے جاتے ہیں, اور وہاں ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. پہلے میں اس کو کہتی تھی مان لیتا تھا, سن لیتا تھا, اور اب دیکھو اب میری ایک بات نہیں سنتا. ہم مائیں فرسٹریٹ ہو کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, رونے بیٹھ جاتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہینڈل کر. یعقوب علیہ السلام کا صبر اپنانا, کیونکہ اب آپ نے انہیں اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرنا جو 10 سال پہلے کرتے. اب آپ کی ییلنگ, اسکریمنگ, شاؤٹنگ کام نہیں آئے گی, بالکل نہیں آئے گی. اس ایج میں تو چلانا زہر ہوتا ہے, اٹس ریئلی پوائزنس, پوری ریلیشن شپ کو زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ چلا کے بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ کو اپنا کنٹرول کھونا ہوگا. آپ اپنے سامنے دیکھیں گے آپ کا کنٹرول دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. آپ نے ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ ریلیشن شپ بنانی ہوگی بچوں کے ساتھ, کلیئر, فرینڈلی. ان کی بہت سی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر وہ آپ سے جھوٹ بول رہے, اگر وہ آپ سے غلط بیانی سے کام لے رہے, وہاں پہ آپ اگنور کر دیں. کیوں اگنور کر دیں؟ تاکہ آپ انہیں بڑی چیزوں کے اوپر بٹھا کے کچھ سمجھا سکیں. اب مائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 10 لیکچر دیتی ہیں سارا دن. جب بڑی بات آتی ہے تو بچے پھر آپ کی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں ہماری ماں کا تو کی عادت ہے بس ہر بات پہ انہوں نے ہمیں لیکچر ہی دینا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگنور کر, اس کو بولتے ہیں چشم پوشی. نظر آ رہا ہے ایک چیز غلط ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, جانے دیں. بڑی چیزوں پہ پکڑ کریں, اپنے غصے کو, اپنے لیکچر کو سنبھال کے رکھیں. بڑی والی بات پہ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا ہمیں پاز, ٹھیک ہے, آگے بڑھتے. تو اس ایج کے بعد آپ نے اسپیس دینی ہے, کنٹرول اتنا زیادہ نہیں کرنا, ہر بات پہ لیکچر نہیں دینا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اچھی کی ہے, دینی تعلیم بھی دی ہے, اس کے باوجود بچے بگڑ رہے, ہم کیا کریں. بہت سی مدرس کی میرے پاس کالز بھی آتی ہیں کہ آپ پلیز کوئی ایسی کلاس لیں جس میں آپ کاؤنسلنگ کریں, انہیں سمجھائیں, انہیں بتائیں. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی واقعی ہم یعقوب علیہ السلام کے طریقے پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, ہم صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے بچے جب بڑے ہوتے وہ ہماری بات نہیں سنتے, وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے. تو یہاں پر پھر سے ایکسپٹ کریں کہ گائیڈنس از ناٹ ان دا ہینڈز آف پیرنٹس بٹ اٹس ان دا ہینڈز آف اللہ. اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو پھر کیا کریں؟ دعا کریں. ٹھیک ہے, یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے آ کے ان سے ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے, بیٹے کو, اپنے بھائی کو مار کر آ گئے بقول ان کی.
یعقوب علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا؟ پیشنس. کیوں تھا پیشنس؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر اس وقت وہ چلائے اور اس وقت انہوں نے ان کو ڈانٹا تو بچے انہیں پلٹ کے جواب دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ہی سیویئر قسم کا ریئیکشن دکھائیں. تو اب اس پہ ہم مائیں اکثر کہتے ہیں اچھا تو کیا ہم بچوں سے ڈر جائیں؟ جواب دیں گے تو ہم ان سے ڈر جائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دینا ہے تو دے. ہم تو تربیت ہر حال میں کریں گے، ہم ماں ہیں، ہم پیرنٹ ہیں، ہم تو انہیں ہر حال میں ڈانٹیں گے. ہمارا حق ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے یہ حق کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ نے تو ہر ماں باپ کو حق دیا ہے نا، مارنے تک کا حکم دیا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے. دیکھیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنا ڈریم سنایا، یعقوب علیہ السلام کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ بھائی یا یوسف کو نقصان پہنچائیں گے، حالانکہ اس وقت نقصان نہیں پہنچایا تھا. انہیں اس وقت بھی پتا تھا. اس لیے انہیں اب جب سب کچھ ہو گیا تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ لوگ پلٹ کے مطلب مجھے جواب دیں گے، اور یہ بہت سیریس بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم مائیں یہ سمجھتی ہیں نا کہ نہیں چیخنا ہم پہ واجب ہے اور ہم چیخ کے اپنے بچے کو کنٹرول کر لیں گے، اسپیشلی ٹین ایج کو، تو یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے کہ بچہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کو پلٹ کے جواب دے گا. آپ جتنا چیخیں گے آپ کا بچہ برابری سے اتنا ہی چیخے. پھر آپ جتنا اس کو کنٹرول کریں گے آپ کا بچہ آپ سے چھپ کے وہ کام کرے گا، وہ آپ کے کنٹرول سے باہر جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ بچہ آپ گھر سے بھاگے گا، دور ہو جائے گا، آپ کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، آپ کو اوائڈ کرے گا. تو ایسی سچویشن میں کہیں بہتر ہے کہ آپ صبر کر لیں، صبر جمیل کر لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی عزت کھو دیں گے. جتنا زیادہ آپ اس کو چھوٹے سے لے کے بڑے ہر معاملے پہ چیخیں گے آپ کی عزت چلی جائے گی. بچے آپ کی عزت کرنا ہی چھوڑ دیں گے. انہیں لگے گا ماں باپ کا کام صرف روکنا ٹوکنا اور ہماری زندگی کی ہماری فریڈم کو خراب کرنا ہوتا ہے. آپ کا ایک بہت ہی غلط امیج اپنے بچوں پہ چلا جائے گا. بچے آپ کے ساتھ ہنسنا چھوڑ دیں گے. بچے آپ کے ساتھ کوئی شو ساتھ بیٹھ کے فیملی دیکھتی ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیں گے. بچے ساتھ فیملی کھانا کھاتی ہے ٹیبل پہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے. وہ آپ کو اوائڈ کریں گے، اپنے کمروں میں رہیں گے، اپنے فرینڈس کے ساتھ رہیں گے، اپنے ویکینڈ کے پروگرام آپ سے الگ بنائیں گے. یہ چیز زیادہ خطرناک ہے، یہ اس سے کہیں خطرناک ہے. وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ڈانٹ کے ہم اس کو صحیح کر لیں گے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہو رہا ہے. ہمارا ڈانٹنا اور مارنا ضروری ہے، آپ اس سے کہیں زیادہ ورس کر دیں گے سچویشن. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو سب کچھ پتا تھا. وہ جانتے تھے کہ بچے جو ہیں وہ یوسف کے خلاف پلاننگ کریں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے بجائے چلا کے ان کو کنٹرول کرنے کے صبر کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایسے موقع پہ جب اولاد اس حد تک بگڑ جائے تو پھر یعنی سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر اولاد ہدایت پہ نہیں ہے تو آپ کا چلانا، آپ کا روکنا ٹوکنا اسے ہدایت سے نہیں لائے گا بلکہ ہدایت سے اور دور کر دے گا. یہاں صرف دعا کام کرتی، اللہ المستعان، صرف اور صرف دعا کام کرتی. تہجد میں دعا کریں، نمازوں میں دعا کریں، دعا اذان اور اقامہ کے بیچ میں جو وقت ہیں دعا کی قبولیت کے، جمعے کے دن، عصر اور مغرب کے بیچ میں اسپیشل دعا کریں. ابھی ہم اسٹوری میں آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کامیاب ہوئے. یہ اولاد جس نے قتل جیسا گناہ تک پہ وہ چلی گئی، پلاننگ کر لی، پلاٹنگ کر لی، اس اولاد میں بھی سدھار آیا آگے چل کے. لیکن وہ کب آیا؟ ایک دن میں نہیں آیا، 6 مہینے میں نہیں آیا، 1 سال میں نہیں آیا، کئی سال لگے، کئی سال لگے. یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھے. ایک چیز یہاں اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم غصے کو پیتے ہیں، جیسے اس وقت یعقوب علیہ السلام نے غصے کو پی لیا،
اور غصے کا علاج صبر سے کیا، صبر جمیل سے، اور اولاد کو کچھ بھی نہیں کہا، اللہ پہ معاملہ چھوڑا، اللہ سے دعا کی اللہ المستعان۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کو غصے کو پیتے چلے گئے۔ جب ہم غصے کو پیتے ہیں تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے اوپر اثر آتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی فزیکل ہیلتھ پہ کیا اثر آیا کہ ان کی بینائی چلی گئی، غم میں اندھے ہو گئے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم مائیں بیمار ہو جاتی ہیں، باپ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کوئی ڈائبٹک ہو گیا، کوئی ہائپر ٹینشن میں چلا گیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، مطلب اولاد کے غم ہم کو فزیکلی بیمار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم غصے کو سپریس کر دیں تو اب غصے کو اگر سپریس نہ کریں تو وہ بھی ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم چیخ بھی نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ بیوٹیفل پیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالی کو پکاریں اور اللہ سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اینگر مینجمنٹ کیسے کی؟ غصے کو پیا، سیلف کنٹرول کیا، سپریس کیا، وزڈم سے کام لیا، کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں دکھایا اولاد کو، اس کے سامنے صبر کیا، اللہ کو پکار، ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ چلیے اس کے بعد میں بات کریں گے۔ تو مین چیز یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ کیسے پکارنا؟ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ جیسے ابھی ہم اگر ہوں اور ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ کرے اور اس وقت ہم اپنے غصے کو پی لیں، سب کچھ جانتے ہوئے ہم اسے نہیں ڈانٹیں اور اپنی اور اس کی ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو وہ غصہ جو اندر پیا ہے وہ ڈپریشن میں بدل جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً کال ملاتے ہیں اپنے کسی فرینڈ کو، کسی بہن بھائی کو، ماں باپ کو بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ سلائیڈ میں نے کہیں آگے آگے چلی گئی سلائیڈ۔ تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے لگے یہ چیزیں، کیونکہ انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ سمپیتھی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، ہمدردی چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں سے جا جا کے لوگ اپنی اولاد کے غم سناتے ہیں۔ ایسی مسٹیک کبھی بھی نہ کریں۔ پہلی چیز، آپ کے گھر کی بات باہر جائے گی، آپ کی اولاد کا امیج خراب ہوگا، اور اگر آپ کی اولاد کو پتا چلا کہ آپ نے فلاں شخص سے اس کے بارے میں بات کی، آپ کی اولاد آپ پہ ہمیشہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دے گی، ہمیشہ۔ یہ غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا، اللہ المستعان۔ اور اللہ تعالیٰ سے مطلب اپنا کیتھارسس کریں، جسے تہجد کا وقت ہے اس ٹائم پہ اللہ سے باتیں کریں۔ کوئی بھی تنہائی کا وقت جب کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہو، آپ اللہ سے باتیں کریں۔ آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا، آپ ایسے بات کریں جیسے آپ فون اٹھا کے دوست سے کر رہے ہو، لٹرلی اپنی زبان میں۔ مطلب آپ جو قرآن و سنہ کی دعائیں ہیں وہ تو میں آف کورس پڑھیں، لیکن آپ اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کریں، اپنے پورے دل کا حال اللہ کو سنائیں، روئیں، سجدے میں جا کے دعا کریں۔ یہ آپ کا ایموشنل کیتھارسس ہے۔ اور یہ فیملی ڈائنامکس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ڈائنامکس خراب ہونے لگتی ہیں اس وقت ہم اپنے غصے کو پی کے اپنے آپ کو بیمار کریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اسے نکال لیں باہر۔ کیسے نکال لیں؟ اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ سنتا ہے، اور جو اللہ سنتا ہے وہ لوگ نہیں سنتے۔ سوشل میڈیا پہ وہ سب چیزیں آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بیوٹیفل پیشنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے غصے کو پیا، صبر کیا، اور آگے چل کے اولاد ٹھیک بھی ہوئی۔ ہم بھی آج سے یہ کوشش کریں گے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں جو نہیں کرنی؟ ابن قیم کے اکارڈنگ جو صبر جمیل ہے یا جو ٹرو پیشنس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1،
Stop yourself from despairing. सबसे पहले हम मायूस हो जाती हैं, बस मेरी औलाद तो बिगड़ गई, ये मेरे हाथ से चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता. ये मायूसी नहीं होनी चाहिए. अगर मायूसी होगी फिर आपकी दुआ नहीं कबूल होगी. दुआ यकीन के साथ कबूल होती है. नंबर 1, स्टॉप डिस्पेयर. नंबर 2, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम पैनिकिंग. अगर आप पैनिक हो गए तो आपका एंगर इश्यूज जो है वो आपके बच्चे पे जाहिर हो जाए, क्योंकि पैनिकिंग होके हम अपनी टंग से बहुत कुछ बुरा भला औलाद को बोलते हैं, और वो जुमले औलाद हम अपने दिल में रख के बैठ जाते, वो उनके दिल से कभी नहीं निकल पाते. नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग. नंबर 4, स्टॉप स्ट्राइक. मतलब वही जो पैनिक होके हम करते हैं ना अपने रिएक्शन. बाज दफा मैंने देखा है कि माएँ अपने बाल नोच रही हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, सर टकरा रही हैं, वो पूरा घर में एक ड्रामा सीन क्रिएट हुआ हुआ. बहुत सी माएँ बच्चों के सामने ये सब इसलिए करती हैं कि बच्चा जो है वो उन पे तरस खा के वो कहेगा मेरी माँ देखो इतनी तकलीफ में, मैं ये काम ही छोड़ दूं, तो शायद वो सुधर जाए. ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. बहुत सी, हालांकि इस वक्त पेरेंटिंग की बात हो रही है, लेकिन बाप अक्सर ऐसे नहीं करते, लेकिन माएँ बहुत करती हैं. अपनी तबीयत अक्सर झूठी खराब कर लेती है बच्चे के सामने कि अब बच्चा मुझ पे तरस खाएगा और वो कहेगा देखो मैंने इतना गलत काम किया, आज मेरी माँ की तबीयत खराब है. इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है माएँ बच्चों. बच्चे बहुत स्मार्ट है, एक वक्त आता है वो आपकी ट्रिक भी समझ जाते. तो ये नहीं करना, जो ट्रस्ट है उसको लूज नहीं करना. तो पेशेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज नॉट लेट स्ट्रेस कॉज अस टू रिएक्ट इन अ हार्मफुल मैनर. समटाइम हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और कभी हम सेल्फ कंट्रोल भूल के औलाद को नुकसान पहुंचाते. ये सब्र नहीं होता. बहुत से लोग चीख के चिल्ला के गुस्सा करके आखिर में चुप करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ये देखो सब्र ही तो कर रही हूँ. इसको सब्र नहीं कहते. सब्र के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द बिलीविंग मैन एंड वुमेन कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस ट्रायल्स इन देयर लाइव्स, देयर चिल्ड्रन एंड देयर वेल्थ until they meet Allah without any sin. ये एक आजमाइश है. माल और औलाद फितना है, कुरान में आता है. औलाद आजमाइश है. अल्लाह ताला ने जब ये आजमाइश आप पे भेजी है तो आपको चुना है इस आजमाइश के लिए. आपको तैयार हो जाना है कि अल्लाह ताला मुझे आजमा रहे. इस आजमाइश में पूरा उतरने के लिए आपने सब्र करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्से को सब्र से कंट्रोल करना. और जब आप सब्र करेंगे आजमाइश भी चली जाएगी एक दिन, और आपके सारे जो गुनाह होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाए. तो सब्रुन जमीलुन की डेफिनेशन को देख लें. इमाम कुर्तुबी के मुताबिक ब्यूटीफुल पेशेंस, व्हाट इज इट? दैट इन विच देयर इज नो एजिटेशन एंड नो कंप्लेंट. It is to perfectly accept the decree of Allah as it happens. बस जो हो गया. अगर आपकी औलाद हिदायत पे नहीं है, बड़ी हो गई, और जैसा आप बनाना उसे चाहते थे वो नहीं बन सकी, accept it. Accept it. This is from Allah. This is a trial for you. नूह अलैहि सलाम ने 980 ईयर्स तक तबलीग की, लेकिन उनका बेटा काफिर ही रहा. वो उसे नहीं बदल सके, हिदायत पे नहीं ला सके. तो ये हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में. ये नूह अलैहि सलाम की आजमाइश थी. तो सब्र के साथ सिचुएशंस को हैंडल करना, एंगर को मैनेज करना. और सब्र वो है जिसमें आपके मुंह पे कंप्लेन नहीं हो और आपके बिहेवियर में एजिटेशन नहीं हो. इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे आके आपको तकलीफ दे रहे होंगे, वो याकूब अलैहिस्सलाम वाला रिस्पॉन्स होगा. हम कहते हैं ना अरे वो तो पैगंबर थे. अगर पैगंबर इसलिए नहीं आते कि हम उनको इमिटेट करें,
تو بس پھر صرف کتابیں ہی آ جاتی. پھر اللہ پروفٹس نہیں بھیجتا. اللہ نے پروفٹ اسی لیے بھیجے کہ ہم ان کو کاپی کریں. ہم یعقوب علیہ السلام کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں. جو ریسپانس انہوں نے دکھایا ہم دکھا سکتے ہیں. اتنا گریسفل ریسپانس ایٹ دا ٹائم آف کیلیمٹی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بے حس ہے, وہ تو سب کچھ پتہ نہیں وہ تو کیسے برداشت کر لیتی. وہ بے حسی نہیں ہوتی. یعقوب علیہ السلام بے حس نہیں تھے, آنکھیں چلی گئی تھی تکلیف سے. بے شک تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف کو ہینڈل کرنا ہے, اینگر مینج کرنا ہے. تو جب آپ بیوٹیفل یعنی صبر جمیلون سے کام لیتے, آپ کا اینگر کنٹرول آپ کو خود بخود آنے لگتا. آپ کا ریسپانس بچوں کے ساتھ گریسفل ہونے لگ جاتا. آپ کے ریئیکشنز بہت میجرڈ ہوتے ہیں. آپ کے منہ سے نپے تلے گنے چنے بریف الفاظ نکلتے, بریف ایکسپریشنز ہوتے ہیں آپ کے. وہ لمبی لمبی تقریریں نہیں ہوتی, کوسنے نہیں ہوتے, برا بھلا نہیں ہوتا, بد دعائیں نہیں ہوتی. بہت میجر ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کا ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے جب آپ صبر جمیلون سے کام لیتے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں صبر اتارتے, نیل دیتے. افریغ علینا صبر, وہ جو ہم اللہ سے دعا مانگتے, ہمارا اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اللہ نے ہاتھ تھاما ہوا ہے, میری اولاد کو اللہ تعالیٰ ایک دن ہدایت پر لے آئے گا. اتنا سکون ملتا ہے دل کو, ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ میری اولاد ایک دن راہ راست پہ آ جائے گی. اتنی پازیٹیو ہوپ مل جاتی ہے. اور اولاد جو ہوتی ہے جب آپ کو اتنا پازیٹیو دیکھتی ہے, اتنا کام پیسفل دیکھتی ہے, وہ ایک ایک قدم پہ آپ کی آنکھیں پڑ رہی ہوتی ہیں, آپ کی ریئیکشن نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آج دیکھو میری ماں نے غصہ نہیں دکھایا, آج انہوں نے میری یہ بات سن کے میرے اوپر کوئی شاؤٹنگ نہیں کی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں, وہ آ کے آپ کی اپنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے سوری ٹو سے بہت غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں جس پہ بڑا غصہ آنا چاہیے, لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سی بیٹیاں جا کے مزے سے اپنی ماؤں کو قصہ سنا رہی ہوتی ہیں. دیکھ کے ایسا لگتا ہے ارے یہ کیسی ماں ہے, بیٹی اتنا بےہودہ جوک کر رہی ہے اور وہ ماں بیٹھ کے سن رہی ہے. لیکن اس کی حقیقت بیہائنڈ دا وال ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ ماں اس لیے سن رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے بات کر رہی, وہ ایک غلط بات کر رہی ہے لیکن کر رہی ہے, شیئر کر رہی ہے. بچی یونیورسٹی سے آئی, اس نے آ کے اپنی کلاس کا کوئی قصہ سنایا, ہم اسے وہیں ڈانٹ دیں گے, ارے تمہاری کلاس میں ایسے ہوتا ہے, تم لوگ اتنی غلط باتیں کرتے ہو, ایسے بےہودہ جوک کرتے ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت وہ بچی چپ ہو جائے گی, چلی جائے گی. نیکسٹ ٹائم وہ اپنی کلاس کی کوئی بھی بات آ کے آپ کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ریسپانس گریسفل نہیں تھا. اسے لگے گا کہ میرے اور میری ماں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ, مینٹالٹی مائنڈ سیٹ گیپ. جو باتیں میں انجوائے کرتی ہوں میری ماں کو بری لگتی, اس سے بہتر ہے میں انہیں نہ بتاؤں. تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے فیک ریئیکشن دکھانا ہے. آپ نے سننی ہے اس کی بات غور سے, ہنسنا ہے اس کی بات پہ, ایسے شو کرنا ہے کہ جو وہ سنانا چاہ رہی ہے واقعی فل کنسنٹریشن سے اس کی بات سننی ہے, اچھا انجوائے کرنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ تھوڑے دن بعد باتوں باتوں میں آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا وہ جو اس دن تمہاری کلاس میں ہوا تھا تمہیں اس کو ایسے کرنا چاہیے. اس وقت ٹھنڈے موڈ میں وہ آپ کی بات پہ غور کرے گی, لیکن آپ امیڈیٹ ریئیکشن نہیں دکھائیں گے, ورنہ بچے آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیں گے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ یعقوب علیہ السلام نے انسٹنس ریئیکشن نہیں دکھایا, کسی بھی قدم پہ نہیں دکھایا. پھر یہ کہ پیشنس ریمووز دا سینس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں O son of Adam, if you are patient and restrained at the first moment of calamity, I would not be pleased with any reward for you less than paradise. یعنی جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ہمیں ایسی اولاد دے دی جو ہمارے لیے آزمائش بن گئی, ہم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, کیوں
کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو جنت اسی راستے سے ملنی ہو کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ اس کی تربیت کے لیے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کی اسٹرگل دیکھ رہا ہے، آپ کی تکلیفیں دیکھ رہا ہے، آپ کے گناہ جھاڑ آئے اور جنت آپ کو مل جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے دنیا میں اسی راستے کے تھرو گزر کے جنت پانی ہو. اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیں، اللہ کی اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیں. پھر یہاں پہ ہم فائنلی دیکھیں گے کہ 4 ٹائپس آف پیرنٹنگ ہوتی ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے جو اسٹائل اپنایا سائیکولوجیکلی وہ کیا کہنا، اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے. 4 ٹائپس آف پیرنٹنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اتھارٹیرین، ایک ہوتی ہے اتھارٹیٹیو، پرمیسو، ان انوالوڈ. اتھارٹیرین وہ ہوتی ہے جس میں بہت ہی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ہمارے اوپر یہ چیز ہمارے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ ہم پہلی چیز تو کہ مسلمان ہیں، ماں باپ ہیں، اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، ہم اپنے بچے کو مار سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، جو مرضی آئے کر سکتے ہیں. ہم بچے کی ریسپیکٹ نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہم بچے کو برے برے الفاظ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بچے کو فل کنٹرول رکھیں، اس کی زندگی کے ہر معاملے میں انٹرفیئر کریں، اس کی خوشیوں میں ہم ہر چیز میں بولیں. کوئی چیز اسے پسند ہے لیکن ہم کہیں نہیں تمہیں یہ نہیں لینی چاہیے، تمہیں یہ لینی چاہیے، ہر چیز میں اپنی پسند اس پہ ڈالیں. دس از کالڈ اتھارٹیرین پیرنٹ، جو کہ صحیح نہیں ہے. جہاں پہ پنشمنٹ ہوتی ہے ڈسپلن کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے. پھر دوسری ہے پرمیسو. پرمیسو کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بچے ہیں جو مرضی آئے کرنے دو، جو دل چاہے کرنے دو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال. تیسری ہوتی ہے ان انوالوڈ. اپنے کام سے کام رکھو اور جو بچہ کر رہا ہے اس کو اٹینشن فوکس دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جو بیسٹ ہے وہ ہے اتھارٹیٹیو، جو کہ یعقوب علیہ السلام کی. یہاں پہ ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ یہاں اپلائی ہوتی. Create positive relationship. Enforce rules positively. Suppress your anger. React with wisdom. Maintain your relationship transparently, openly, clearly, friendly with your children. تو یعقوب علیہ السلام کی جو پیرنٹنگ تھی وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل تھی، جس میں وارنٹ تھی، نرچرنگ تھی، ہر بچے سے پیار سے بات کر رہے ہیں، اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ڈسپلن پازیٹیو ہے، پنشمنٹ نہیں ہے، سزائیں نہیں ہیں غلط کاموں پہ، رولز کلیئر ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں. کوئی غلط کام اگر کوئی کرنے جاتا ہے ریزننگ دیتے ہیں. جیسے جب بچوں نے کہا کہ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں 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 میں نہیں جانے دوں گا. ریزننگ دی کہ میں ڈرتا ہوں کہ یوسف چھوٹا ہے، تمہارے ساتھ جائے، تم لوگ ادھر ادھر ہو جاؤ، اس کا خیال بھول جاؤ اور غلطی سے اس کو نقصان پہنچ جائے. تو بہت ریزننگ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اولاد سے بات کرتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں بھیجوں گا، نہیں تم لوگ اس کو نقصان پہنچاؤ گے، میں نہیں ساتھ جانے دوں گا. یہ سٹائل نہیں. اولاد کے ساتھ جب آپ اس اولاد کو کسی چیز سے روکیں تو آپ کا سٹائل یہ نہیں ہونا چاہیے بس میں نے کہہ دیا تم یہ نہیں کرو. آپ نے اسے ریزننگ دینی، ٹو وے کمیونیکیشن، اس کی بات بھی سننی، اس کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھیں. یہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل. اس میں کیا کیا ہے؟ نرچرنگ ہے، یعنی ریسپونسو ٹو چائلڈ نیڈس. آپ کا بچہ بچپن میں کھانا مانگتا ہے، آپ بہت ریسپونسو ہو. آپ کا بچہ نیند مانگتا ہے، آپ بہت ریسپونسو ہو. جب بچہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے وہ بچہ آپ کا ٹائم مانگتا ہے، وہ والا ٹائم جس میں آپ اس کو لسن کریں. ٹین ایج میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم بولیں اور بچہ سنیں. دس از ناٹ پاسبل. پازیٹیو ڈسپلن یعنی اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں آپ نے اسے ڈسپلن کرنا ہے، آپ نے ان انوالو یا پرمیسو نہیں ہونا. ڈسپلن کرنا ہے لیکن پازیٹیو، ایموشنل ریگولیشن کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. تو یہ 4 چیزیں ہیں. رسپیکٹ، بچے کو رسپیکٹ دیں،
بچے سے محبت کریں، اسے کرٹیسائز کرنے کے بجائے صبر کے ساتھ معاملہ ہینڈل کریں اور وزڈم کے ساتھ چلیں کہ کچھ چیزیں اس کی اگنور کر دیں، کچھ غلط باتوں پہ ریئیکشن مت دکھائیں، بڑی باتوں پہ ریئیکشن پازیٹیولی دکھائیں، ریزننگ اینڈ ایکسپلینیشن سے کام لیں۔ تو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل الحمدللہ وہ اسٹائل ہے جس سے آپ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو سکتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی طرح۔ چلیے آلموسٹ آئی تھنک ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ آپ میں سے کوئی کچھ بھی چیٹ پہ کچھ لکھنا چاہے، شیئر کرنا چاہے، کیا کریں گے آج کی کلاس کے بعد؟ کیسے بچوں کو ہینڈل کریں گے؟ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ایک ایک سینٹینس کچھ بھی لکھ دیں، کیا طریقہ اپنائیں گے؟ اپنے پرانے پیٹرن پہ ہی چلیں گے یا کچھ نیا کریں گے؟ جی، پیشنس از اے ورچو، بالکل بے شک، صبر اور لو۔ جی سیما بالکل صحیح، بلقیس، ارشیا وزڈم، مور مائنڈفل، عائشہ سہیل مور مائنڈفل، ایگزیکٹلی، کنٹرول اون اینگر، عمیرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ارشی پیرنٹنگ اسٹائل چینج کرنا ہے، رافیہ پازیٹیو کمیونیکیشن، بالکل صحیح، کنٹینیوڈ ان ٹین ایج لائک بچپن، ماشاءاللہ، اس سے لگ رہا ہے کہ بات سمجھ آئیے۔ صدیقہ پیشنس کے ساتھ ہینڈل کرنا، پازیٹیو ورڈز، آمنہ، عائشہ ڈسپلن پازیٹیولی، جی سمینہ give them time، اسما پیشنس، عائشہ صبر جمیل، حاجرہ listen to their problem، very good، رزیقہ take a step back not to be reactive، خنیسہ listen to them، ignore some things، رشنا positive words، شمع I want to change myself، سیدہ تبسم عمیرہ ویری گڈ ویری گڈ، بہت پیارے پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ مجھے لگ رہا ہے نوٹ پیڈ لے کے بیٹھے تھے، پوائنٹس نوٹ کیے، بھولنا نہیں ہے۔ جی عارفہ پازیٹیو بات، بھولنا نہیں ہے، مہتاب ٹرسٹ یور چلڈرن، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ کلاس ختم کرتے ہیں، ان پوائنٹس کو جو باقی لوگوں نے لکھے آپ لوگ اس چیٹ کو، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، اس چیٹ کے جو سب لوگوں نے پوائنٹس لکھے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک ایک پوائنٹ پہ غور کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ کی اولادوں کو آپ لوگوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، قرۃ العیون بنائے، اور ہم ان کی آخرت سنوارے، اور آخرت میں ساری فیملی کو جنت میں اکٹھا کرے، یہی میری دعا ہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔